लेंगे हिसाब, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। न तुम्हारे गिदड़ बकरियों से डरते हैं, न पीछे हटेंगे। और अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि हम इस चीजों से पीछे होंगे, ये भूल जाए कि हम पीछे होंगे, हम मजीद तगड़े होंगे। अथॉरिटी का बहाना भी झूठ, नफरी का भी झूठ, क्योंकि जितना नफरी 2013 में थी उसकी डबल है। आज हम इधर सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि पिटीशन हमने दाखिल करवा दिया है मुश्ताक गनी साहब की तरफ से, क्योंकि ये हमारा 18 जनवरी को असेंबली डिसॉल्व हुई और 28 फरवरी को जो है ना यहाँ डिसीजन आया। अभी तक 62 डेज जो है ना हो गए हैं, लेकिन गवर्नर साहब जो है ना वो टस से मस नहीं हो रहे। न वो कोई डेट दे रहे हैं, कभी डेट दे के भाग जाते हैं, कभी कहते हैं कि अमन अमान की हालत ख़राब है। और मैं सबसे पहले चीज़ पूछना चाहता हूँ कि गवर्नर का इसके साथ क्या ताल्लुक है? तो एग्जेक्टिव का अपना काम है। क्या बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई उस वक्त इलेक्शन नहीं हुई? जब उस हालत में इलेक्शन होते हैं, जब 2013 में जो हालात थे, जो इससे बदतरीन हालात थे, उसमें इलेक्शन हुए। तुर्की में जो आप देख रहे हैं कि अभी इतना बड़ा ज़लज़ला, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये यहाँ क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इनको सिर्फ बहाना चाहिए। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीने बाद जो है ना ये इंटर्म गवर्नमेंट की टाइम ख़त्म हो जाएगी, फिर इनके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी कि वो हुकूमत में रहे। हमने आज जो है ना कंटेम्प्ट भी डाला है और हम मुतालिबा करेंगे कि जो गवर्नर साहब लेम एक्सक्यूज़ और ये समझते हैं कि मुझे कोई इम्यूनिटी हासिल है, तो कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से और ख़ासकर चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना जो इसकी प्रोविज़न है उसको वायलेट किया जा रहा है। ये चीफ जस्टिस और ख़ासकर इस मुक़द्दस ईवान और इस मुक़द्दस सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे। हम आज आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हमारा डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड है, हम कानून और आइन के अंदर अपना डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए। बजाय इसके कि वो इलेक्शन करें, उन्होंने हमारे खिलाफ जिस तरह क्रैक डाउन शुरू की है, जिस तरह उस दिन इमरान खान को अदालत में पेशी में इन्होंने जो रवैया इख्तियार किया, जो एक फासिस्ट हुकूमत बनी है, मैंने कभी इंटर्म गवर्नमेंट इस तरह देखी नहीं है। कभी इस तरह हुकूमत आई है इंटर्म गवर्नमेंट कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। और आज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है वो कहता है कि मैंने पुलिस को खुली छुट्टी दी है। तुम कौन होते हो? तुम्हारे पास किस कानून के हाथ तुमने जो है खुली छुट्टी दी है? याद रखें, तुम कानून को वायलेट करोगे, तुम कानून को जो है ना अपने आप को कानून से मारवा अपना इकदाम करोगे। हम हिसाब लेंगे हिसाब, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। न तुम्हारे गिदड़ बकरियों से डरते हैं, न पीछे हटेंगे। और अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि हम इस चीज़ों से पीछे होंगे, ये भूल जाए कि हम पीछे होंगे, हम मजीद तगड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान में जो जलसा हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं सिर्फ इस वक्त जो है ना चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना आइनी रोल प्ले करे। मुझे उम्मीद है, हमें इस अदालत से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त एट स्टेक है, खतरे में है, ये सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। सर कैसे आपने खुद आइन तोड़ा और आज आपको आइन याद आ रहा है? असल कैसे साहब, आप कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी और आइन की खिलाफवर्जी पर सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ही के 5 अपनी बेंच ने, जब आप स्पीकर थे और कासिम सोई साहब की ने एक अदम एतमाद किया और उस तहरीक को जो है वो गैर आइनी तौर से ख़त्म किया उस असेंबली को, तो उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये गैर आइनी अमल था। और एक जज साहिबा ने कहा कि इस पर तो आर्टिकल 6 लगता है। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, एक तो ये है कि इसके बारे में बिल्कुल मैं क्लियर हूँ। मैंने इसके ऊपर अपना रिव्यू डाली है, हमने अपना नुक्ता नज़र जो है ना अपने डाली है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द उसकी जो है समाअत करे, ताकि हम अपना नुक्ता नज़र मजीद दे। हम उस फैसले के ऊपर जो है ना अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं और इसके लिए मैंने रिव्यू डाली है। जब मैं कुछ साहब ये बताएंगे कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर का ताल्लुक नहीं तारीख देने से, और आप कंटेम्प्ट लेके आए हैं गवर्नर के खिलाफ, तो
سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں آپ کنٹمپٹ ڈال رہے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ تاریخ جو دینی ہے وہ گورنر نے دینی ہے. میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے، میں نے صرف لا اینڈ آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں میں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. وہ تاریخ دے اس کا، باقی کیا تعلق ہے کہ کیا حالت ہے. انہوں نے تو اپنے مولویوں نے سارے اپنے منسٹر کی جو اس ڈالے ہیں، اور کون سے ڈالے ہیں؟ جو ان کی ای ٹی ایم ہیں، سارے ای ٹی ایم کو انہوں نے ڈالے ہیں. یہ خود بن گئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک چلے گا قانون اور آئین کے مطابق. اگر کسی نے اس کو بنانا ریپبلک بنانا ہے، جنگل کا قانون بنانا ہے، تو یہ یاد رکھے یہ اس کا حساب کتاب ہوگا. سر آپ کل بھی آئے تھے تو آپ نے لیٹر چیف جسٹس کے نام دینا تھا، شاید یہاں سے نہیں ہوا تو آپ ہم نے پڑھا کہ آپ نے دیکھیں ہم تو فریاد ہی کر سکتے ہیں نا. ہم نے اپنا جو کچھ ہو رہا ہے، نہیں میں نہیں گیا، میں ادھر آیا. ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت کے لیے بیٹھے تھے، پھر وہ نکل گئے. تو پھر ہم سیکٹری کو ملے اس کے، اور سیکٹری صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ چونکہ عمران خان تو ایک عدالت کی پیشی کے لیے آ رہے ہیں اور اس کو راستے میں روکا گیا، جس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے وہ نامناسب ہے. میں مشتاق صاحب اور سیبل ڈگرا صاحب سے بھی کہوں کہ وہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں گورنر خیبر پختونخوا، جن کو کہ اسی آنریبل کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، اور یہ گورنر نے اعلان کرنا تھا ود دا کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن. صدر صاحب کو بھی حکم تھا، صدر صاحب نے اعلان کر دیا پنجاب کا، لیکن ہمارا گورنر صاحب جو ہے وہ لیت لال سے کام لے رہے ہیں، اور ایک ڈیٹ دی بھی تو کوئی آدھی سی ڈیٹ دی اور اگلے دن اتنا بڑا خط لکھ دیا سیکورٹی کے حوالے سے اور فلاں حوالے سے. اسد کیسر صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ گورنر جو ہے اس کا کیا کام ہے سیکورٹی کے حوالے سے. یہ تو ایک سرمونیل عہدہ ہے. میں خود 8 مہینے گورنر رہا ہوں. یہ چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے، اور وہاں چیف ایگزیکٹو بالکل پپٹ ہے، اور یہ سارا کام گورنر کر رہا ہے. یہ کون سا آئین اور کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ آج ہم جو پٹیشن لائے ہیں، ہم توہین عدالت کی لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف، کیونکہ ہماری سب سے بڑی عدالت یہی ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ. جب اس کا حکم بھی نہیں مانا جاتا، اور نہ ماننے والا کون ہے؟ جو صوبے میں ایک آئینی عہدے کے اوپر فائز ہے. تو اگر وہ نہیں مانے گا تو میں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، میں اسپیکر ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے خلاف جاؤں، اور آج ہم ان کے خلاف چلے گئے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جسٹس کرے گی، اپنے ہی فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گی جو اسی آنریبل کورٹ نے کیا ہوا ہے. اور 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، 1 گھنٹہ بھی اس سے آگے نہیں ہے. جبکہ یہاں بالکل کانسٹیٹیوشن کی سر عام وائلیشن ہو رہی ہے. لا اینڈ آرڈر، کبھی کس چیز کا بہانہ، کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. ابھی 100 ارب کا آٹا یہ فری دینے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی. تو الیکشن کے لیے دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، لیکن نہیں، الیکشن تو ہونا چاہیے نا. الیکشن تو ہونا چاہیے نا. ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو خود ہیلتھ کارڈ میں پیسے دے رہے ہیں. 10 لاکھ روپے آپ نے دیا ہوا ہے. یار آپ کا یہ کام تو نہیں ہے نا، آپ کوشچن کریں نا. آپ تو خود پارٹی بنے ہوئے لگتے ہیں ہمیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا آٹا نہ دے، ہم کہتے ہیں دے، لیکن الیکشن بھی تو آئینی ذمہ داری ہے. جی سر میرا ایک سوال ہے، آپ ایک منٹ عدالت کے کیس میں یہاں پہ آئے جی بات کریں. عدالت چلائی جائے تو خود عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، پہلے کیا اس کی نہ سماعت ہو جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سماعت؟ ایک منٹ میں بات کرتا ہوں. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، بالکل جو بھی ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ججز کے جوتے آپ کی طرف سے مارے گئے تھے. الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے، لیکن فوج بجلی اور پولیس نے معذوری ظاہر کی ہے تعاون کام کرنے سے، تو پھر ایسے میں الیکشن کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ معذوری ظاہر کرتی ہے تو اس کے اوپر کنٹمپٹ لگتا ہے. ان کا یہ کام نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے. اسٹیٹ جو بھی اس کو انسٹرکشن دے اس کی رسپانسبلٹی ہے، خاص کر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں چار چیزیں میں یہاں پہ بھی بڑی زبردست باتیں سن رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ابھی ہر سٹیزن، ہر میڈیا پرسن، ہر اوپینین میکر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی دانش مندی کے کانٹیکسٹ میں ابھی پوزیشن لے. ہم یہ کھیل سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا آئین جو بنا ہے اس کی بنیاد ہے جمہوریت. پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں 2 چیزیں لکھی ہیں. ایک چیز یہ کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ تھرو دا پیپل آف پاکستان. حکومت ہوگی تو چوزن ریپرزینٹیٹوز کی ہوگی، منتخب حکومت ہوگی. دوسری چیز، اور یہ بھی پریمبل میں لکھا ہے کہ جو آئین نے صوبوں کو خود مختاری گارنٹی کی ہے پاکستان کے ڈھانچے کے اندر، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ دونوں آئین کے پریمبل کی وائلیشن ہو رہی ہیں، اور جو 4 وجوہات بنائی جا رہی ہیں
پہلے تو معذرت کے ساتھ اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں، اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہے کہ پہلے سینسس ہو یا نہیں، اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں جو بھی اسمبلی ٹوٹ جائے الیکشن ہونے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں، اگر الیکشن سیکیورٹی کے تابع ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ پوزیشن لے ضرور، لیکن کل کسی کو نہ نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑے گی، نہ 58(2)B کی ضرورت پڑے گی، نہ کبھی کسی اور ملٹری کو کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بڑا آسان ہوگا، آپ کہہ دیں گے پیسے نہیں ہیں، آپ کہہ دیں گے فلڈ ہو گیا، آپ کہہ دیں گے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور فیکٹس بھی بتا دو، بالکل 100 ارب کا نہیں 200 ارب کا آٹا دے، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ پیسے ہیں، اور جو کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح اگر یہ بات ہے کہ سینسس، احسن اقبال بار بار ایک سوال کرتا ہے کہ اگر سینسس ہو جائے گا تو ایک بڑی آئینی پیچیدگی ہوگی کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ نئے حلقوں پہ ہوگا، کوئی پرانے پہ ہوگا، تو وہ تو آج بھی ہو رہا ہے، جو کہ نئے حلقے نوٹیفائی ہو گئے ہیں پچھلے سال سے، جتنے بھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پرانے حلقوں پہ ہو رہے ہیں۔ احسن اقبال کے سامنے جواب ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں۔ سینسس کا بھی جواب مل گیا۔ تیسری چیز جو سیکیورٹی کا، ایک سال کے ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے، کے پی میں ہی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا نا، کسی بھی کے پی کے بندے سے پوچھ لیں کہ وہ 2013 میں رہنا چاہتا ہے، 2008 میں رہنا چاہتا ہے، 9, 10, 11, 12 میں رہنا چاہتا ہے یا 8۔ فگرز میں نے دیکھے، اس سال جو سال گزرا ہے 226, 227 کوئی ٹوٹل انسیڈنٹس ہوئے تھے، 2009 سے 13، 8 سے 13 تک منیمم سال میں 900، میکسیمم 1500 انسیڈنٹس ہوئے تھے قبائلی اعضاء اور فاٹا میں ملا کے۔ سیکیورٹی کا بہانہ بھی جھوٹ، نفری کا بھی جھوٹ، کیونکہ جتنا ہی نفری 2013 میں تھی اس کی ڈبل ہے۔ تو اگر کوئی الیکشن نہیں کرا رہا، اٹ از ویری سمپل، وہ جان بوجھ کے نہیں کرا رہا، لیکن اگر الیکشن نہیں ہے، آئین نہیں ہے، اور اسی لیے ماضی وازی کو چھوڑیں، ابھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کی وفاق کا سٹرکچر جیسے آئین انویزج کرتا ہے وہ ہے، اور پاکستان کی جمہوریت ہے یا نہیں۔ آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو اکثریت نہ ملی تو آپ پھر ریزائن کر دیں گے؟ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے حق میں ہیں، سب کیسے؟ ہاں بالکل، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اس حوالے سے تو ہم نے میں بالکل ہماری طرف سے خان صاحب نے کیٹیگریکلی بات کی ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہے، ہم نے خان صاحب نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت چونکہ یہ جو حکومت چل رہی ہے، مجھے چھوڑے، آپ اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ اس وقت یہ حکومت کی کوئی اخلاقی کوئی مورل اتھارٹی ہے؟ اس وقت جو ہے نا قوم نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو، اور ان سے مینڈیٹ چوری کر کے چوچو کا مربع بنا کے انہوں نے جو کہ کمپرومائز حکومت ہے اور سہاروں پہ جو ہے نا یہ کڑی ہے، اس وقت کیسے ڈیسیجن لے سکتی ہے؟ ابھی تک IMF کا ڈیل سے نہیں ہو رہا۔ بھائی نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ قوم کے پاس لوگ جائیں، قوم ڈیسائیڈ کرے کون اس کی لیڈرشپ کرے، کون اس کی جو نمائندگی کرے، کون اسمبلی میں آئے، تاکہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں۔ اور ہم نے ان سے بات کی تھی، پہلے بھی ہماری اس کے ساتھ بات ہو رہی، ہم نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ہمارا مطالبہ ہے، اگر آپ الیکشن جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اکانومی بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم IMF بھی بات کر سکتے ہیں، قومی ایشو پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو صرف اور صرف چڑے ہے کہ اس کو ہر حال میں حکومت میں رہنا ہے، ان کے اپنی نیب کے قوانین ختم کرنے، اپنی نیب کی کیسز ختم کرنے ہیں، ان کے پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ اس ڈائیلاگ کے پروسیس میں ضامن کون ہونا چاہیے؟ دیکھیں ضامن معاملے کی بات بعد میں ہوگی، لیکن ہم سنجیدہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم تھینک یو جی، یہ بتائیں کہ سامان پارک کے السلام علیکم۔